अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे चल रहे हैं? रमज़ान माशाल्लाह शुरू हो अल्हम्दुलिल्लाह, गया है। अल्लाह का करम है। अल्लाह अपने फजल से हिम्मत के साथ और तौफीक के साथ रोज़े भी रखवा रहा है और नमाज़ों के लिए भी तौफीक दे रहा है और सामाजिक काम के लिए भी, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह आज तीसरा रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आपके इदारे ने बहुत सारे लोगों को डेवलप किया है। इदारे से बहुत से लोग इस तरह ग्रो करके निकले हैं कि उन्होंने फिर अपने इदारे कायम किए हैं। तो आप ज़रा उन लोगों के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लोगों में बहुत ऐसे भी जो पहले से क्वालिफाइड थे, लेकिन उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत थी या उनको एकोमोडेट करने की ज़रूरत थी ताकि वो अपना रोल और अपनी शख्सियत का, अपने इल्म का असर कम्युनिटी के हक़ में इस्तेमाल करें। तो आपने अच्छा सवाल किया। इस दौरान डॉक्टर सलमा मकबूल, जी अब डॉक्टर सलमा मकबूल जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से था, ये जो है 73-74 में, बल्कि 75 में जो है इनकी नज़र पहले कमज़ोर हुई, आहिस्ते आहिस्ते जो है ये रेटिना पिगमेंटोसा का शिकार थी और ब्लाइंड हो गई। तो उसका अल्लाह कोई करे। इलाज नहीं होता था, लेकिन ये उस ज़माने में हमसे मुतारिफ हुई जब ये अपना क्लिनिक जो है ये मशहूर इलाका है पिंडी का, उससे इनका क्लिनिक था दरियाबाद में, अच्छा। राजा बाज़ार से आगे। जी जी। तो वहाँ वो क्लिनिक करती थी। उनके खुतूत मेरे पास आए कि शाहिद साहब, मैंने PAB के मुतालिक सुना है और मैं इस तरह ब्लाइंड हो गई हूँ। तो मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगा कि ये ब्लाइंड है और अभी डॉक्टरी कर रही है। कि हमारे डॉक्टर फातिमा साहब जो है वो आराम बाग पे उनका भी क्लिनिक होता था, डॉक्टर फातिमा साहब का, और उनको उसको मोतिया का ऑपरेशन फेल होकर ब्लाइंड हो गई थी। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर फातिमा शाह का सुना है? कहते हाँ, मैंने उनका भी सुना है। ख़त व किताबत हमारी रही। सही। उसके बाद मुझे पिंडी जाने का मौका मिला, तो उनसे मीटिंग हुई। वो पेशेंट को भी डील कर रही थी और बोलने का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत था, पोलाइट था, लोगों से बहुत हंस के बात करती थी। तो एक आदमी का माशाल्लाह। सोशल गेटअप भी होता है। जी बिल्कुल। तो वो मुझसे मिलके मुतासिर हुई और कहा कि आप लोग चल फिर के पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, मेरे लिए हौसले की बात है, तो मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। और वो पंजाब रावलपिंडी ब्रांच और पंजाब की मेंबर हो गई। माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 77 में पंजाब का इलेक्शन होने वाला था, पंजाब ब्रांच की मीटिंग होनी थी। उस दौरान उस महल्ले में एक करीबी कैप्टन मकबूल साहब, जो आर्मी में थे और ब्लाइंड हो गए थे, वो ब्लाइंड ऐसा उनको अच्छा खासा नज़र आता था कि वो गाइड भी बन सकते थे, लेकिन आर्मी में वो नहीं चल सकते थे या गवर्नमेंट सर्विस में। गवर्नमेंट सर्विस में तो वो ट्राई करते तो चल जाते, लेकिन उनकी एज भी ऐसी 45-50 हो गई थी। तो इन दोनों का मिलाप हुआ और इन्होंने मेरे साथ ही रावलपिंडी से पंजाब के उस इलेक्शन के लिए शिरकत भी की माशाल्लाह। और दोनों में खासी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। बिलाखिर जो शादी पर मुंतज हुई, मिस माशाल्लाह। सलमा मकबूल कहलाने लगी, सलमा गुलजार की बजाय। डॉक्टर सलमा के तमाम लोग फौज में थे। ब्रिगेडियर गुलजार इनके वालिद मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर थे और उनका भाई लेफ्टिनेंट जनरल जमशेद, जो कोर कमांडर थे रावलपिंडी के। तो इस तरह से और सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे। तो इन लोगों की बहरहाल वहाँ सफ़र में साथ किया 77 में। अब उसके बाद वापस जाके हमें इत्तला मिली कि इनकी शादी हो गई और फिर 78 में जो है वो हमारी ख़त किताबत और आना जाना और ये चीज़ें रही।
ملنساری تھی، ملنسار گھرانہ تھا. ساتھ ساتھ 78 میں ہماری کانفرنس، 79 میں ہماری بیلجیم میں ایک کانفرنس تھی. تو کیونکہ اس کانفرنس میں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ پر بھی میں غالباً اس وقت وائس پریسیڈنٹ تھا. تو دعوت نامہ آیا تو میں نے ضیاء الحق صاحب کو لکھا کہ یہ جو ہے ورلڈ کانگریس ہو رہی ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ کی بیلجیم اینٹورپ میں. بیلجیم کا جو ہے بڑا شہر ہے اینٹورپ، بہت بڑی بندرگاہ، دنیا کی تیسری بڑی بندرگاہ ہے. وہ ایسا شہر ہے کہ جہاں ہیرے کے بینک ہے اور 4 بڑے بینک ہے، اور اس میں میوزیم ہے. 17 میوزیم ایک شہر میں ہے، جس میں ایک اوپن ایئر یعنی پارک میں ہے. اس سے اپنی مختلف شہر کو ڈیولپ کرنے والے لوگوں کی اسٹیچیو لگائے گئے ہیں. وہ ساری چیزیں وہ میں نے آپ کو بائی دا وے بتایا. جی جی. 17 میوزیم ہے اس شہر میں، اینٹورپ بہت بڑی بندرگاہ. تو وہاں اجلاس تھا، تو میں نے اس کو ضیاء الحق کو لکھا کہ ہمیں 2 لوگوں کے لیے جانا ہے. کراچی سے میں ہوں اور ڈاکٹر سلمہ کو میں نے نامزد کیا پنجاب سے. اس وقت چونکہ پنجاب برانچ میں آپس سے ٹسل بہت تھی، تو پنجاب برانچ سے ڈائریکٹ نامینیشن نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ. تو ڈاکٹر سلمہ کا نام میں نے دیا. تو وہ اس پر خوش تھی، ہمیشہ کہتی تھی میرا انٹرنیشنل ایکسپوزر شاید میں نے کیا. تو ضیاء الحق صاحب نے ہمیں اس وقت PIA کے ذریعے 2 ٹکٹیں 79 میں ضیاء الحق آپ کو پتہ ہے نا 77 میں آ گئے تھے. جی جی. اور 11 سال رہ کے 88 میں رخصت ہوئے تھے وہ. جی. تو ضیاء الحق کے سپورٹ کی وجہ سے ہم دونوں گئے، ساتھ سفر کیا، ساتھ میٹنگ میں شریک رہے. اور اس کے بعد سے یہ انٹرنیشنل فورم پہ IHB کی کمیٹی کی بھی نابیناؤں کی ایشین کمیٹی کی ہیڈ بن گئی. تو اس طرح کی یہ تھی. ان کو ایکسپوجر میں دلایا تھا. بعد میں انہوں نے کہکشاں اور PFFB دراصل امریکہ میں AFFB امریکن فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس، وہ واشنگٹن کے ساتھ ورجینیا اس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو اس کی طرز پہ انہوں نے یہاں اپنی ایک لوکل آرگنائزیشن کی، اس کو پھر ڈیولپ کیا. وہ آرگنائزیشن ابھی بھی کام کر رہی ہے، جہاں سے رابیل پروگرام میں آتی ہے ایگزیکٹو آفیسر کے طور پہ. تو اس تنظیم کی سرپرستی سبھی مالدار لوگوں کی تھی. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے تو کوئی تھے. تو وہاں ایک نئی شخصیت سامنے آئی، ینگ تھی، اور اسے انگریزی میں چونکہ باہر رہتی تھی. ان کے والد بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے جیسے میرے علم میں. وہ تھی سائمہ عمار. جی. تو ڈاکٹر سلمہ کے انتقال کے بعد ٹوٹل ذمہ داری سائمہ عمار کی ہوئی. اور سائمہ عمار جو اس کی خوبی یہ تھی کہ بہت گریسفلی، بہت ریگارڈ فلی، بہت تہذیب یافتہ تھی، لوگوں کا ریگارڈ کرتی تھی. اور ہمیں بہت واضح طور پہ کہتی تھی کہ آپ ہمارے رہنما، ہمارے سرپرست ہیں. اور جب میں ان کے دفتر میں اس کے بعد گیا تو نیچے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی باہر روڈ پہ آ کر. مجھے حیرت ہوئی، وہ پڑھی لکھی تھی، پڑھے لکھے گھرانے سے. تو F6 میں ان کا بڑا بنگلہ تھا، وہاں رہتی تھی. تو باتیں جب ہماری ہوئی، جب میں جاتا تھا وہ عام طور پہ راولپنڈی جو جہانگیر ریسٹورنٹ ہے، اور وہ ہے ہمارے یہاں ریسٹورنٹ کون سا گلستان میں ہوتا تھا الادین پارک کے پاس، لسانیہ. ہاں لسانیہ میں مجھے اکثر وہ ڈنر کراتی تھی کہ سر آپ آئیں. آپ وہ ہمارے PAB کے پروگراموں میں، ٹریننگ پروگراموں میں شروع ہو گئی کہ مجھے بریل موبیلٹی، لو ویژن یہ سیکھنا ہے. تو میرے جو بھائی جاوید میمن ہے جو بریل لو موبیلٹی کے اور ایبیکس کے بڑے استاد رہے ہیں پورے ملک میں، تو وہ
ان کی شاگرد بھی بنی تو اس کا بھی بہت ریگارڈ کرتی تھی. وہ ہر ایک کا ہی ریگارڈ کرتی تھی اور محنت سے کام کرتی تھی. انہوں نے PFFB کو اسٹریم لائن کیا اور پورے ملک میں دورہ کر کے انہوں نے جو ہے پھر PFFB کی طرف سے یونٹ قائم کیے کچھ شہروں میں، جیسے ملتان میں یا اور دوسری جگہ بھی کیے. بس ان کا کام زیادہ تر IT پر، ٹیکنالوجی کی ٹریننگ وغیرہ اس پر ہوتا تھا. تو وہی کام اب یہ رابیل کر رہی ہیں. رابیل کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا اچھا ہے. شاہ محمود قریشی جو جی جی وزیر داخلہ بھی رہے، وزیر خارجہ بھی رہے اور پنجاب کے گورنر بھی رہے، جی. ان کی وہ کزن تھی. اچھا ماشاء اللہ. کزن ہے، سنا ہے جیسا انہوں نے بتایا. تو وہ ملتان کے سجادہ خاندان ایک تھے بزرگوں کے، اس خاندان سے ان لوگوں کا تعلق ہے. تو بڑی طاقتور فیملی ہے. تو یہ لوگ اس طرح سے اس ادارے کو قائم کرنے سے آگے پھر یعنی ایک قطرے سے قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. سائمہ عمار کی شخصیت جو ہے، میں نے بتایا کہ وہ بس اللہ کی منشا تھی. ہم انفارچونیٹ تو نہیں کہتے، لیکن ابھی وہ کوائٹ ینگ تھی، کوئی 45-50 کی مشکل سے ہوں گی، اور ان کو ایسا کوئی عارضہ لاحق ہوا کہ پھر وہ چند ہفتوں میں جو ہے وہ رخصت ہو گئی دنیا سے. اللہ تعالیٰ تو مغفرت لیکن فرمائے. وہ انہوں نے مجھے آخری بار اس سے پہلے جب ان کو وہ اٹیک ہوا نا، اس اٹیک سے پہلے تو مقصود وہ یہ میڈیا والے تھے نا، مقصود ابھی مجھے پورا نام نہیں آ رہا، عامر مقصود عامر، جی جی میڈیا کے، ان سے شادی ہوئی تھی ان کی. تو ان کے سامنے میں نے کہا نا ویسے یہاں ہمارے ادارے میں کھانا پکانا یہ ہے، تو اس نے کہا میں بھی شاہد صاحب بہت اچھا کرتی ہوں اور مجھے اس کا بڑا شوق ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھ کا کھانا آپ کو کھلاؤں. ماشاء اللہ. تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے پاس لنچ سے آ نہیں سکتا، میں آپ کا ریگارڈ کرتا ہوں، میں دعوت کو منع نہیں کرتا. نہیں آپ ناشتے پہ آ جائیں، میں اٹھ جاتی ہوں صبح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ساتھ میرے بیٹے مغیرہ تھے اس وقت، جی وہ اس وقت چارٹرڈ اکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، میرے ساتھ گائیڈ کی طور پہ گیا تھا، لیکن وہ تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اس کی چل رہی تھی ابھی. تو انہوں نے گھر پہ بلایا اور کہا ناشتہ لگانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں شاہد صاحب کتنی پریکٹیکل گھریلو خاتون ہوں. آپ خواتین کو پیب میں بھی اور PDF میں بھی تربیت دیتے ہیں. یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک بہت ضروری کام ہے کہ خواتین اگر سب کچھ کر لے لیکن وہ بچوں کو یا گھر کو نہیں سنبھال سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک میرا ہاتھ پکڑ کے انگلی سے ایک جگہ پوری، یہ میں نے ڈرائنگ روم سیٹ کیا ہے، ڈرائنگ روم میں یہ چیزیں کی ہے. آپ عامر مقصود سامنے، آپ ان سے پوچھیں کہ اس سے میں نے ان سے کوئی ہیلپ لی ہے یا میں نے انڈیپینڈنٹ کیا. وہ اس کے بعد 5-6 آئٹم ناشتے میں کیے. ماشاء وہ اللہ. انہوں نے گھر کے ایک کونا مجھے دیکھیں، یہ صوفہ ہے، یہ کرسی ہے، اس کو یہ میٹ لگے ہوئے، اس کو یہ لگا ہوا ہے، اس کو ادھر یہ ہے، اس کے بعد یہ کمرہ. اور اس کے بعد انہوں نے کھانے پہ لے گئے تو یہ چیز کیسی لگی، یہ چیز کا ظاہر ہے کہ صبح کے کوئی اور، میں نے نہ کسی سے ہیلپ لی، نہ کچھ کیا، نہ امی کو بلایا، میں نے سارا کھانا خود پکایا. ماشاء تو اللہ. آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اور یہ تصور ہمارے یہاں ہے کہ جی ہم نے پڑھ لکھ لیا تو اب ہمیں گھریلو کام نہیں کرنا ہے، ہم تو جاب کریں گے، باقی ماسٹر سے کرا لیں گے. میں ایسا نہیں کراتی. تو وہ ایک بڑی منفرد شخصیت تھی، اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے. آمین اور ثم آمین. مجھے بڑی اس بات پر خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے جانے سے پہلے اپنا یہ روپ بھی مجھے دکھا دیا تھا، ایسا کہ وہ اتنی اچھی گھر کو مینٹین کرنے والی اور کوکنگ بہترین کرنے والی خاتون تھی. ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر سلمہ کا یہ روپ نہیں سامنے آیا تھا، وہ گھریلو خاتون ان معنوں میں نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر سلمہ جو ہے وہ اپریشیٹ لوگوں کو کرتی تھی، چھوٹے بڑوں کو. اور ان کو بعض دفعے ڈاکٹر شاہ کہتے بھی تھی
بھائی تم تو ہر چیز کو بہت اچھا کر دیتی ہو، اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب اپریشیٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا لوگوں کو، اسی سے تو حوصلہ بڑھے گا۔ تو ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا، تو بہت اچھے ملنسار خاتون تھی، لیکن یہ سائمہ عمار جو ہے یہ ایٹیکیٹ بھی رکھتی تھی اور بہت گریسفلی ملتی تھی، اور بڑے پن کا شو نہیں کرتی تھی، اپنے آپ کو جو ہے ایک نارمل انسان کی حیثیت سے بس اللہ کرے کہ رہبر کرے۔ تو آمین آمین اس طرح سبحان کی شخصیتیں ہمارے اس میں ڈیولپ ہوتی رہی۔ جو میں یہ ذکر کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے جہاں بریل سیکھا تھا، کیپٹن مقبول اس دوران کیپٹن ملک فیصل آباد کے، وہ ہمارے فیصل آباد کے صدر تھے ایک زمانے میں، پنجاب کے بھی وہ صدر کچھ دنوں کے لیے رہے، لیکن وہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ میں اس وقت پہلے جو ہوا تھا، ڈاکٹر شاہ نے ان کو نامزد کیا کیونکہ فوج سے تعلق رکھتے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور ان کا ڈبل ہینڈیکیپ تھا، دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے تھے فوج میں سے، اللہ اور یہ بڑا المیہ تھا ان کا۔ تو وہ اس طرح کے ملنسار بھی تھے، لیکن وہ بہت تنقیدی ذہن کے بھی انسان تھے۔ ظاہر فوج میں رہے تھے، فوج میں کام کیا تھا، اپنے انسٹرکٹر کو تربیت دیتے ہوئے، تو وہ زخمی ہو گئے تھے، تربیت دے رہے تھے ملتان کے آرمی کا جو ٹریننگ سینٹر ہے، اس میں اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دے رہے تھے، اور بم بلاسٹ ہو گیا تھا ہاتھ میں، اور ان کے دونوں ہاتھ یہاں تک کے چلے گئے تھے، کٹ گئے تھے، تھے ہی نہیں۔ کونیوں تک، ہاں کوہنیوں تک کٹ گئے کونیوں تھے۔ نہیں، ہاں کونیوں تک، اور بینائی بھی بہت متاثر ہو گئی تھی، اتنی تھی ان کو قریب سے نظر آتا تھا اتنا۔ بلکہ ایک دن کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، جرمنی میں میری 74 میں جو کانگریس تھی جن کا ذکر میں نے کیا تھا، IFB کی کانگریس تھی، ورلڈ کانگریس، اس میں ڈاکٹر شاہ، فاطمہ شاہ جو صدر بنی تھی، لیکن لندن سے آنے میں دیر کرتی تھی، اور ڈاکٹر عائشہ بلا گرانٹ کے ساتھ میں ڈالا۔ جب ڈاکٹر شاہ آئی اور ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہی تھی، یار کیپٹن صاحب کا دلچسپی کا اندازہ دیکھے، بڑے دلچسپ شخصیت تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہد صاحب میں بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کو نظر نہیں آتا ہے، آنکھوں والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت ساڑی پہنی ہے، اتنا ہی خوبصورت چشمہ لگایا ہے، ایسی ہو رہی ہے، بڑی اسمارٹ خاتون لگ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ میں نے کہا مجھے ان کا وہ اسمارٹنیس جو ان کے کام میں، ان کی لیاقت میں صلاحیت جو ہیں، اور نہ جی انسان کا اسمارٹنیس جسم میں ہی تو ہوتا ہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے کہا آپ میرے نزدیک ان سے زیادہ اسمارٹ اس اعتبار سے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ اچھا ہو۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے ساتھ 74 میں برلن جانے کے لیے لینڈ روٹ سے ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی بورڈ کی ممبر تھی، وائس پریزیڈنٹ تھی، ان کو ٹکٹ ملا تھا، ہمیں نہیں ملا تھا۔ تو ہمیں اس زمانے میں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ڈونیشن کہیں سے کیا تھا، تو ہم لوگ لینڈ روٹ سے گئے تھے۔ اس میں ان کو اب لینڈ روٹ سے جانے میں ان کا گائیڈ، ان کو کوئی ایسا گائیڈ چاہیے تھا۔ ایک اور دلچسپ بات بھی اس میں سامنے آ گئی، جی ان کو گائیڈ ایسا چاہیے تھا نا کہ جو ان کو کپڑے پہنائے، کیونکہ ہاتھ تو ان کے تھے ہی نہیں، جی جی ان کے کپڑے اتاریں، اگر ان کو مثلاً لباس اتارنا ہے تو بھی وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، جی وہ دوسرا کر کے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے درخواست دی۔ ان کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی بیگم ڈاکٹر تھی پہلے جب وہ سائٹڈ تھے، اچھا لیکن جب حادثے کے بعد وہ گھر پہنچے تو وہ تو ان کو دیکھ کے گھر سے، ان کا کہنا یہ کہ فوراً دیکھتے ہی بھاگ گئی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اب۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس حادثے سے وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے دو بیٹے بھی تھے اس سے، وہ دونوں بیٹوں کو لے کے چلی گئی۔ اور کیپٹن صاحب ظاہر وہ پاورفل لیڈی تھی، ڈاکٹر تھی، تو کیپٹن صاحب دل برداشتہ تھے، اور 2-3 بار خودکشی کی کوشش کی تھی کہ یار یہ کیا ہوا، میرے ہاتھ بھی چلے گئے، بینائی بھی چلی گئی، اور اب میری لائف میں کیا رہا۔ تو ٹرک کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے تھے،
تو اس نے ٹرک والے نے آواز دی, روک دیا بریک مار کے, تو آواز دی تو کہا کہ اوے انا ہو گیا ہے کیا تو؟ بولے ہاں میں انا ہو گیا ہوں, تم اب انے ہو جاؤ, میرے اوپر ٹرک چڑھا دو, اللہ رحم فرمائے. میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. تو بڑی مشکل سے بچے, جب ان کو پھر ڈاکٹر فاطمہ شاہ کا, میرا, ان لوگوں کا, بہت سے لوگوں کا پتہ چلا تو انہوں نے رابطہ کیا اور وہاں پر پیپ کی برانچ بنا لی, ماشاء اللہ. کیونکہ باصلاحیت آدمی تو تھے, پیپ کی برانچ بنائی اور انہوں نے اخبار میں دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں, میں اتنا زمیندار ہوں, زمینیں بھی تھیں ان کی, تو میں جرمنی کے دورے پہ جانا چاہ رہا ہوں, تو کوئی ہے میرے ساتھ جو شادی کر لے. میری وائف چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو ایک 22 سال کی لڑکی تھی ان کی بیگم جو بنی تھی, وہ کراچی سے فیملی گئی ہوئی تھی, ان لوگوں کی بیٹی تھی, لیکن اس نے پتہ نہیں باہر جانے کے شوق میں جس میں بھی آخر تک بہت نبھا کیا اس نے. ماشاء اللہ. یہ السلام علیکم. تو یہ انہوں نے شادی کر لیا اور وہ سفر پر ہمارے ساتھ گئی تھی جرمنی میں. وہ جو لینڈ روٹ سے ہم نے سفر کیا تھا اس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی. جی جی تو یہ کیپٹن ملک جو ہے, ان کے دلچسپ واقعات میں کچھ بتاؤں. جی بالکل بتائیے گا. ہاں جی بالکل بتائیے. پھر ان کی وائف ساتھ رہی ان کے, جنہوں نے دوسری وہ شادی کی؟ مرنے کے بعد بھی انہوں نے ان پر کتاب لکھی ہے کیپٹن ملک پہ. ماشاء اب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. ناہید تھا ان کا نام. اچھا. اور ان کی فرسٹ وائف کا کچھ نہیں پتا چلا؟ جو فرسٹ وائف تھی جو چھوڑ کے چلی گئی تھی, ان کا کچھ نہیں پتا چلا؟ نہیں, وہ ان کے ساتھ ان کے بچے, اور انہوں نے بھی شاید دوسری شادی کر لی. اس سے دلچسپی کسی کی تھی نہیں, کیونکہ کیپٹن صاحب نے نہیں کیا جی تو جی دوسرے کیا کرتے. صحیح. تو ان کا نام مشیت الرحمان تھا. بیٹے کا نام, جو نئی بیوی سے جو 2 بیٹے ہوئے تھے, ودیعت الرحمان ان کا بڑا بیٹا ہے. ماشاء میں جو اصل بات بتا رہا ہوں جی دلچسپ, کہ یہ اتنے عجیب انداز کی ڈیلنگ جو تھی نا کیپٹن ملک صاحب کی, ایک کبھی کبھی وہ لیٹر بھیجتے تھے, اوپر رجسٹری وغیرہ سب کر دیا, خالی لفافہ, اندر سے کچھ نہیں نکلتا تھا. اچھا. یہ تو جان بوجھ کے کرتے تھے یا ہاں, بھول جاتے؟ نہیں, یہ ان کا یہ انداز تھا کہ اگر حقوق لینے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں ان کو وہ معلومات پرووائڈ نہیں کرنی تھی, لیکن نہیں کر کے پھر ان کو مراحت نہیں ملتی, تو وہ اس لیے کہ ہم نے پرووائڈ کر دی, وہ پرووائڈ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو صرف لکھ دیا کہ پھر مشہور کر دیتے تھے کہ ہمارے لفافے پہ, ہمارے لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی. تو ایک بار ان کا جنرل سیکرٹری تھے, اس نے اپنا نام چینج کر دیا تھا, عبدالرشید تھا اور تسکین انجم ملک, تو ان کو کیپٹن صاحب نے لاجسٹک سیل میں لگا دیا تھا بعد میں. اور ان کی بھی جمعے کے دن لاجسٹک سیل کی مسجد تھی اسلام آباد میں, دھماکے میں وہ شہید ہو گئے تھے, تسکین انجم ملک. تو تسکین انجم ملک جنرل سیکرٹری تھے نا, تو جی انہوں جی نے ایک لیٹر ایسے نگیٹو قسم کا لکھ کر میرے پاس بھیجا, اور کیپٹن صاحب نے خود ایک لیٹر لکھا کہ جنرل سیکرٹری جرمنی جب گئے تھے تو ادارے کے 3000 روپے اپنے ساتھ لے گئے تھے, اس کا کوئی حساب ہمارے سامنے نہیں آیا. اللہ اکبر. میں نے کہا میں نے جو 3000 خرچ کیے ہوں گے وہ تو بعد میں کیے ہوں گے, اس کا بعد میں ملے گا, لیکن 3000 آپ کے بقول میں لے گیا تھا, تو وہ جو دیے تھے جس نے, آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے وہ 3000 روپے مجھے کیوں دیے تھے. اس طرح کی وہ چیزیں تو پھر لاجواب لکھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی کوئی پیسے نہیں لے گئے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا, تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو دو. ڈاکٹر صاحب ہمیں اگر حقیقت نہیں پتہ چلے گی تو ہم تو جو ہے جھوٹ لکھ کر ہی حقیقت کو اگلوائیں گے. یہ سیدھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نے جھوٹ لکھا, تو انہوں نے بتایا نا کہ وہ 3000 روپے انہوں نے کہیں سے بھی کوئی پیسے نہیں لیے تھے, اپنے پیسے خرچ کیے تھے. تو مختلف طریقہ اس طرح استعمال کی کرتے ایک بات اور دلچسپ سنیں. جی جی تو اس طرح کا ان کے جنرل سیکرٹری سے لکھایا, فلاں 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 آپ نے یہ کیا وہ کیا. وہ ایک طرح کی جنگ نہیں ہوتی ہے تنظیموں میں جی جی کیچڑ اٹھالنے والی, تو اس طرح کا لکھا. ویسے ریگارڈ بھی بہت کرتے تھے. میں جب پہلی بار گیا نا جی تو پی اے بی کے ہونہار جنرل سیکرٹری آئے, ہم ان کو چیف گیسٹ بنا رہے ہیں. اس نے ان کو
कोई नूर मिल वगैरह जो फैसलाबाद में कपड़े की बड़ी वो थी ना मिले, जी जी ताउन बहुत मिलता था कैप्टन साहब की वजह से, क्योंकि कैप्टन साहब की शख्सियत बड़ी अच्छी थी। जी माशा तो वो अपने घर ठहराते थे, मेहमान नवाजी ज़बरदस्त करते थे, चाहे छोटा गया बड़ा गया उससे मिलते थे अखलाक से बहुत, माशा ये उनकी खूबी थी। तो उन्होंने ऐसी 5-6 चीज़ें लिखकर भेजी ना, तो मैंने उसको कहा रशीद साहब मुझे आपके साथ हमदर्दी है, इसलिए कि ये लेटर आपने नहीं लिखा है, ये आपने किसी की जो है बंदूक के नाल के नीचे तलवार की छाँव में लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो थूका गया है इसे जिन्होंने आपसे थुकाया वही चाट लेंगे। मैंने इस तरह का जवाब दिया। ये करके तो अच्छा, उसके बाद इत्तेफाक से हमारे यहाँ 15 अक्टूबर का एक प्रोग्राम हो रहा था थियोसॉफिकल हॉल में, और वही 15 अक्टूबर था 81 का 81 का। कैप्टन मलिक बाहर जाने के लिए कहीं जर्मनी वगैरह वो इलाज के सिलसिले में जा रहे थे, तो कराची आए हुए थे, तो हमारे उस प्रोग्राम में अचानक पहुँचे। ये खत जो मैंने लिखा था ना थूक जी के जी चाट लेंगे, तो उसके बाद पहुँचे। दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ। जी जी तो जैसे ही वो प्रोग्राम में दाखिल हुए, उसी प्रोग्राम की करारदाद पे हमें जवाब मिला था कि हम 31 दिसंबर को कोटा फिक्स कर रहे हैं। ज़िया-उल-हक साहब के यहाँ से जवाब मिला था। हमने वहाँ एक बैनर लगाया था कि अब तक कोई इस साल में ऐसा कानून जो माजूरों का विक्टिमाइजेशन करता हो ख़त्म नहीं हुआ, और कोई ऐसा कानून जो माजूरों को पजीराई देता हो जारी नहीं हुआ। जी ये मीडिया में भी आ गया था, हमने इसकी कटिंग भी भेजी और ज़िया-उल-हक को, तो उधर से जवाब आया था 31, और उन्हीं के मुशीर डॉक्टर बशारत रिजवी आए भी थे हमारे यहाँ। तो उसी इजलास में कैप्टन मलिक अचानक पहुँच गए। अस्सलाम, मैंने कहा कैप्टन साहब आप खैरियत से बताया नहीं था, कोई आपकी इत्तला नहीं थी? वो नहीं जी, वो तो हम दरअसल जो थूका था वो चाटने आ गए। अच्छे अंदाज बड़ी में। बात है, हाँ बड़े ज़र्फ की बात है। हाँ, तो वो करने आ गए। तो वो फिर उसके बाद गए। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पैप के ज़रिए से जो है ना, जो मैं जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर साहब सदर थे, इन शख्सियात जो है हमारे राब्ते में रहे इनके ज़रिए। वैसे वो इस एतबार से इतने प्रोडक्टिव आदमी थे कि उनकी उंगलियां नहीं थी, ब्रेल का ताल्लुक उंगलियों से पढ़ने का है, जी लेकिन बिल्कुल उन्होंने ब्रेल की पूरी किताबें पढ़ के ब्रेल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहिर हो गए थे और लेक्चर देते थे उसको। माशाल्लाह, वो कैप्टन ज़हीन मलिक आदमी साहब, थे, हाँ ज़हीन आदमी थे। बहुत एक्स्ट्रा ज़हीन आदमी थे। जी माशाल्लाह। तो उन्होंने पैप के अंदर एक पैप बना दी। क्या है ये? उनको पैप को जो है ना नेशनल भी करना था, खुद नेशनल में नहीं थे, पंजाब था और पंजाब के भी ज़िले में थे। पंजाब में अशफाक सिद्दीकी साहब लाहौर में सदर थे, तो उनको एक चाहिए था कि कोई ऐसा बनाए। तो उन्होंने जब पैप ये भी सरगो लायलपुर थी, यानी बाद में फैसलाबाद हुई, वो जंग मियाँ वाली, ये जो ये भी इर्द गिर्द की थी ना, इनको मिला के बना दिया पाकिस्तान एयरलाइंस ऑफ द ब्लाइंड। उसको जिसके पाकिस्तान एयरलाइंस ऑफ द ब्लाइंड का अभी जो हेडक्वार्टर वो अल मीनार में हाजी मकसूद साहब मिली है ना, जी जी बिल्कुल गए हैं, हाँ वहाँ पे वो कई बार गए इदारा, माशाल्लाह। वो कायम साहब, वो कैप्टन साहब ने दूसरा इदारा कायम किया था, वो उसी से किया था, पाकिस्तान एयरलाइंस ऑफ द ब्लाइंड। और पाकिस्तान एयरलाइंस ऑफ द ब्लाइंड से मुराद, और उसमें वही ब्रांचें जो पैप की सारी ब्रांचें थी उनको जोड़ के उसको बना दिया था। तो इस पर हमने एतराज़ किया था कि ब्रांच के अंदर, यानी एक तंजीम के अंदर नेशनल तंजीम जो है उसको नेशनल तंजीम की हैसियत से करते थे कि वो तो पाकिस्तान एयरलाइंस है। और फिर उन्होंने भावलपुर में भी रब्ता किया था, कुछ शहरों में भी, तो ये उनको बाद में मुश्किल भी पड़ा था दोनों चीज़ें संभालना। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी उनकी अक्सर रहती थी। यानी PAB देखिए, PAB पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, PAB पाकिस्तान एयरलाइंस ऑफ द ब्लाइंड, दोनों PAB, वो भी PAB कहलाती थी, ये भी। अव्वल तो एक ही नाम रखना मना है वैसे, जी इन बिल्कुल। एब्रीवेशन वही, क्योंकि एब्रीवेशन से जो है
مغالطہ ہو جاتا ہے. بالکل. بہرحال میرے خیال میں آج کا ہم لوگوں نے کافی. جی ماشاء اللہ. سر آپ کسی دن جو ہے المنارہ والے جو تھے ان کے متعلق بھی بتائیے گا. جی المنارہ میں ہاں جو المینار المینار جی، جو ہم وہاں جاتے بھی ہیں ماشاء اللہ، ملاقات رہی ہے ان سے. اب تو مقصود صاحب کے. جی جی حاجی مقصود صاحب کے بارے میں بھی. حاجی مقصود صاحب اصل کوئی 28-30 سال کی ایج کے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی تھی، کوئی 35-40 کے قریب تھے کہ ان کی بینائی گئی. وہ ٹائپ رائٹر کی حیثیت سے کام کرتے تھے کسی ادارے میں سرکاری. جی جی تو اس زمانے ٹائپسٹ تک ہیں. کنسیپٹ نہیں تھا نا کہ اب جاب ختم ہو گئی، تو وہ کیپٹن ملک صاحب کے پاس آ گئے. اچھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے لوگوں کو نہ، وہ جو عام ٹائپنگ ہوتی ہے نا، جی جی وہ پہلے یہ کمپیوٹر نہیں تھا تو وہ ٹائپنگ بلائنڈ کرتے تھے. جی جی اور آئزہ بلا گرانٹ کا میرے پاس لیٹر جو ہے وہی اسی میں آتا تھا. جی. وہ خود ٹائپ کر کے بھیجتی تھی، کبھی کبھی لائنوں پہ لائنیں چڑھ جاتی تھیں. انک پرنٹ کا جو ٹائپ رائٹر ہوتا تھا نا، جی 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 پرانے اور زمانے شارٹ میں ہینڈ جو ہوتا مشین تھا. یہ بلائنڈ سیکھتے تھے. شارٹ ہینڈ مشین میں نے بھی کچھ سیکھی تھی کچھ عرصہ سے. اچھا. تو وہ حاجی مقصود صاحب جو ہے اس طرح سے وہاں منسلک ہوئے ٹائپنگ سکھانے کے لحاظ سے. بعد میں ان کو مختلف ذمہ داریاں تھیں، اور اس کے بعد جب یہ کیپٹن صاحب نے ایئرلائنس بنایا نا تو اس کا جنرل سیکرٹری ان کو بنا دیا. تو ایئرلائنس کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے یہ المنارہ میں ہمارے کراچی کے ایک فیڈریشن کے معین صاحب نابینا تھے، وہ کیپٹن صاحب سے متاثر تھے. کیپٹن صاحب ان سے، تو ان کو بھی وہاں ملازم رکھا، بریل پریس لگایا. وہ ہینڈی بریل پریس تھا چھوٹا، جی جی وہ لگایا. تو اس طرح سے جو ہے اس کے سربراہ جب تک کہ کیپٹن صاحب تھے وہی رہے تھے. کیپٹن صاحب کے انتقال کے بعد حاجی مقصود جو ہے اس کے سربراہ ہو گئے تھے. اور حاجی مقصود کی کوئی بریل کی تعلیم یا موبلٹی کی ایسی نہیں تھی، لیکن ایک اچھے سلجھے ہوئے خاندان کے آدمی، جیسے کہ آپ نے دیکھا، جی ریگارڈ جی کرنے والا ہے انسان، بہت ہی دیانتدار اچھے آدمی تھے. انسان. تو کام بڑی سختی سے لیتے تھے ملازم سے. ابھی تک اللہ کے فضل سے وہ حیات ہے، لیکن ایج کافی ہو گئی ہے، تو ذرا آج کل ادارے سے ریٹائر ہیں. وہ گیا تھا تو ان کو جی بلایا تھا اور ان کے گھر ملنے بھی گیا تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ تو ہمارے سرمایہ ہیں، ان لوگوں سے ہم تعلق چھوڑ نہیں سکتے. میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا ہمارے پرانے لوگوں کو پذیرائی بخشتا تھا. جی انشاءاللہ میں پوچھوں گی ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. تو جزاک اس سے